अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी खंडर का 17वां हिस्सा। हाय शोके, कितने खूनख्वार कुत्ते थे। मेरा तो इन्हें देखकर दम ही खुश्क हो गया था। सोनी ने सीने पर हाथ रखकर हाँफती हुई सी आवाज़ में कहा। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, सोनी, तुम्हारा शौक अपने दुश्मनों के लिए उनसे ज़्यादा खूनखार है। आओ चलते हैं। पहली बार वो हौले से मुस्कुराई और फिर मैंने अपनी बख्ची और ट्रंक उठा लिया और बाहर निकल आए। शहर पूरी तरह बेदार होने लगा था। मोटरों, गाड़ियों की शोर मचाती आवाज़ें उभरना शुरू हो गई थी। इस भरे पूरे शहर में हमारा कोई ना था, कोई मंजिल न थी, बस अल्लाह का भरोसा था। हम दोनों सड़क के किनारे सुस्त रवि से चलने लगे। हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सोच सोच कर दिमाग परेशान हुआ जा रहा था कि अब हमारा क्या बनेगा। अपने गांव होता तो दूसरी बात थी, मगर अब तो वहाँ भी सारे हमारी जान के दुश्मन बन चुके थे। रहा ये शहर तो ये भी बेमुरवती महसूस हो रहा था। हर तरफ नफसा नफसी थी, किसी को किसी का होश न था। बड़ी तेज़ रफ्तार जिंदगी थी यहाँ की। अल्लाह का भरोसा था और उसका सहारा। हम दोनों चलते चलते थक कर चूर हो गए तो फुटपाथ के किनारे निढाल होकर बैठ गए। ये किसी सरकारी पार्क की दीवार थी। मैं ज़रा देर में सोनी को लेकर अंदर बाग में आ गया। यहाँ एक नल से पानी पिया और मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे तो अब यूं महसूस होने लगा था जैसे वो मरदूद जगदीश अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उस मरदूद की वजह से हम बिल्कुल ही खानुमा बर्बाद हो चुके थे। यहाँ हमें कौन सर छुपाने को छत दे सकता था या 2 वक्त की रोटी, जब तक दिन की रोशनी फैली हुई थी। मुझे जगदीश की तरफ से बेफिक्री थी, मगर अंधेरा फैलते ही बेसरो सामानी के आलम में हमें फिर जगदीश की तरफ से खतरा लाहक होने लगता। इसलिए मेरी इंतहाई कोशिश थी कि किसी तरह रात का अंधेरा फैलने से पहले पहल हमें कम से कम सर छुपाने का कोई ठिकाना तो मिल ही जाए। मगर मैं सर पकड़े परेशान बैठा था। सुबह खेजी की वजह से पार्क में खुश फिकर लोग ट्रैक सूट पहने चहलकदमी कर रहे थे और कुछ वर्जिश में मसरूफ थे। मैं उन्हें हसरत से देख रहा था। कितने बेफिक्र और खुश व खुर्रम लोग थे। उनका यकीनन आरामदेह घर भी होगा। ये वर्जिश करने के बाद सुकून से वहाँ पड़ेंगे। ना इन्हें छत की फिक्र थी, ना रोजगार की। एक मैं और सोहनी बदनसीब थे जिनका इस भरे पूरे शहर बेमुरवत में कोई पुरसाने हल न था। शौकत, क्या सोचने लगे? मुझे सोचों में गुम पाकर सोनी ने आहिस्तगी से अपना नर्मो गुदाज हाथ मेरे कांधे पर रखकर नरमी से पूछा। मैं ज़रा चौंका, फिर एक गहरी और आजर्दा सी हुंकारी खारिज करके बोला, सोनी, मैं सोच रहा था कि अब हम कहाँ जाएंगे। जाने हमें कितने दिन दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। शौकत, तू मर्द होकर दिल छोटा कर रहा है। अल्लाह मालिक है हमारा। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। वो तो ठीक है, मगर अगर छोड़ो, तुम रकम वगैरह के लिए परेशान हो तो ये लो। उसने जल्दी से कहा और अपने हाथ की मुट्ठी खोलकर मेरे सामने कर दी। मैंने देखा कि उसकी सुर्ख सफ़ेद हथेली पर 2 सोने के खूबसूरत बुंदे चमक रहे थे, जो उसने जाने कब अपने कानों से उतार लिए थे। तो इन्हें किसी सुनार को बेच दे, मेरे बाबा ने बनवा कर दिए थे। पूरे 2500 से क्या कम के होंगे। वो दिल पर जबर करके बोली। मुझे उसका लहजा टूटा हुआ महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन उसे मसनूई खफगी से डांटते हुए कहा, नहीं सोनी, ये तेरे बाबा की निशानी है। मैंने तुझे क्या दिया है जो उल्टा अब तेरे ये बंदे भी बेच डालूं? मुझसे ना होगा, तू इसे पहन ले। हाय शौकत, कैसी बातें करता है तू, वो तड़प कर बोली। ये मैं तुझे अपनी खुशी से दे रही हूँ, और फिर भला मुझे अब तुझसे क्या चाहिए? क्या तू मेरा नहीं है? उसने एक ख़ास अदाए दिलारा से कहा और मेरे दिमाग से सारी कसाफतें और थकान ढलने लगी। हाँ सोनी, तू तो वाकई मेरे लिए है। तू मेरे लिए दुनिया जहान की दौलत से कम नहीं है, मगर ये मुझसे ना होगा। मैं मोहब्बत पाश लहजे में उससे बोला तो वो दोबारा बाइसरार बोली, शौके, मेरी खातिर देख, ये चीज़ें तो आनी जानी होती हैं। तुझे कोई अच्छा रोज़गार मिल जाएगा तो फिर मुझे तो इस जैसे तू और बना देना। अब ये मेरे काम के नहीं रहे, मुझे चुभने लगे हैं। मैं जानता था कि वो दिल पर जबर करके ऐसा कह रही है। मैंने टालने वाले अंदाज में उससे कहा, अच्छा ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो ये भी कर लेंगे, मगर अभी मुझे ज़रा अपनी सी कोशिश तो कर लेने दो। चलो आओ, बंगलों की तरफ चलते हैं। यह कहकर मैं ट्रंक संभाले उठ खड़ा हुआ। वो भी बुरका संभाले खड़ी हो गई। हम दोनों बाग के मरकजी गेट से बाहर निकल आए। हमारे सामने पुररौनक सड़क थी, उसके पार बंगलों की कतारें थीं। मैंने सोनी का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किलों से सड़क पार की। दिन काफ़ी चढ़ाया था। हम उस मुतमौल इलाके में दाखिल हो गए थे। अब हमारे दोनों तरफ आलीशान कोठियों और बंगलों की कतारें थीं। मैंने हिम्मत करके एक बंगले का बड़ा सा गेट बजाना चाहा तो उससे पहले ही एक बगली चौखट से झांकते हुए बड़ी बड़ी मूँछों वाले गनमैन ने करख्त लहजे में कहा, ओए, किससे मिलना है? कौन हो तुम लोग?
سونی بیچاری ڈر سی گئی، مگر میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، بھائی ہم گاؤں سے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کے گھریلو ملازم بن کر رہیں۔ چلو چلو بھاگو یہاں سے، نہ جان نہ پہچان آ گئے گھریلو ملازم بننے، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ کرخت صورت گن مین بولا اور میں منہ لٹکائے آگے بڑھ گیا۔ پھر 2-3 بنگلے چھوڑ کر چوتھے پر قسمت آزمائی کی تو وہاں سے بھی ہمیں یہی جواب ملا۔ ہم چوکیدار اور محافظ ٹائپ آدمیوں کے منہ لگتے رہے اور وہ ہمیں بڑی حقارت اور نخوت سے دھتکارتے رہے۔ میں تو بالکل ہی مایوس ہو گیا تھا اور تھکار کر وہیں بیٹھ گیا۔ بیچاری سونی نے میری ہمت بندھاتے ہوئے کہا، شوکت تم کوشش کرو کہ ان اکھڑ مزاج چوکیداروں سے ملنے کی بجائے بنگلے کے مالکان سے ملنے کی کوشش کرو، وہ یقیناً رحم دل ہوں گے۔ میں کیا کروں، کیا زبردستی اندر گھس جاؤں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ بیچاری سونی بھی میرے سخت لہجے پر چپکی ہو رہی۔ اچھا آؤ آگے چل کر قسمت آزمائی کرتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ چند بنگلے چھوڑ کر ہم عقبی قطار کی طرف آئے۔ یہاں بھی مجھے بنگلے اور کوٹھیوں کے گیٹ پر خرانٹ قسم کے چوکیدار اور محافظ کھڑے نظر آئے۔ مجھ میں اب ان سے الجھنے کی سکت نہ تھی، میں ویسے ہی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ بالآخر ایک آخری کوشش کی غرض سے میں ایک بنگلے کے گیٹ کے قریب بنے گارڈز کے کیبن کے قریب آیا۔ وہاں ایک کھری چارپائی پر 2 افراد بیٹھے بیڑی پی رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں دروازے کے باہر ہی رک کر سلام کیا۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر میرے عقب میں کھڑی برقع پوش سونی کو عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی ہم گاؤں سے آئے ہیں، یہاں اگر ہمیں کوئی کام مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے چارپائی سے کھڑے ہو کر ہمیں اندر آنے کا کہا۔ میں اور سونی اندر آ گئے۔ کیبن تنگ سا تھا۔ بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں، دوسرا گھنی مونچھوں والا نرمی سے بولا۔ یہ واحد شخص تھا جو خلاف توقع ہم سے حلیم طبع انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ مجھے ان دونوں بھلے مانسوں سے امید ہونے لگی اور پھر میں اور سونی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بگچی چارپائی پر رکھ دی، ٹرنک فرش پر رکھ دیا۔ سونی چارپائی کے کونے پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ دوسرے نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں بتانے لگا، وہ جی میرا نام شوکت ہے، شوکت حسین۔ ہم اپنے گاؤں پنجگرائی میں رہتے ہیں، وہاں ہمارا کوئی نہ تھا۔ ہم نے سوچا شہر آ کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ یہ زنانی کون ہے؟ پہلے والے نے برقع پوش سونی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ یہ جی میری بیوی ہے، میں نے جواباً کہا۔ اچھا، تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ دوسرے نے پوچھا۔ او جی کوئی سا بھی ہو، باغ کی رکھوالی کر لوں گا، سودا سیلف لا دوں گا، گاڑی چلا لیتا ہوں۔ بس بس ٹھیک ہے، پہلے والے نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور پھر اپنے قریب کھڑے ساتھی کی طرف دیکھ کر بولا، کیا خیال ہے ماجد، بندہ تو یہ کام کا دکھائی دیتا ہے۔ میرا خیال ہے اپنے صاحب کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ مجھے کام کی امید ہونے لگی۔ پھر دوسرے نے مجھ سے پوچھا، اوے شوکے، تجھے بندوق شندوق بھی چلانی آتی ہے یا صرف گاؤں میں گنڈاسا ہی گھمایا کرتے تھے؟ ہاں جی کیوں نہیں، میں جلدی سے سینہ پھلا کر بولا۔ سنگل بیرل، ڈبل بیرل سب چلا لیتا ہوں، پستول بھی تھا میرے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، بندہ تو واقعی تگڑا نظر آتا ہے۔ چلو ماجد، تیری تو جان چھوٹی سمجھ، ابھی صاحب آئے گا، میں اسے ملا لیتا ہوں، وہ اپنے ماجد نامی شخص سے بولا۔ میں یہ سمجھا شاید میں نے اس کی روزی پر لات مار دی ہے، اس لیے فوراً سادگی سے بولا، بھائی جی کیا میری وجہ سے اس بھائی کی چھٹی ہو جائے گی؟ او نہیں، یہ تو خود اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے، وہ بولا۔ اس بیچارے کا باپ مر گیا ہے، ماں اور جوان بہن گاؤں میں ہیں اور اکیلے رہ گئے ہیں۔ ان کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اب یہ وہیں جا کر اسے سنبھالنا چاہتا ہے، اور دراصل یہ مالک کو تب تک نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جب تک انہیں دوسرا باڈی گارڈ نہ مل جاتا۔ ماجد ذرا نمک حلال قسم کا آدمی ہے نا۔ باڈی گارڈ؟ میں ہولے سے بڑبڑایا۔ اوے تجھے باڈی گارڈ کا مطلب نہیں پتا؟ پہلے والے نے چونک کر پوچھا تو میں جلدی سے بولا، ہاں جی معلوم ہے، باڈی گارڈ کا مطلب محافظ ہوتا ہے جی۔ وہ تو میں خوشی سے بڑبڑایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر چپ ہوا، پھر پوچھا، کوئی روٹی ووٹی بھی کھائی ہے؟ میں نے سونی کے بھوکا ہونے کی خاطر جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے وہیں انٹرکام ٹیلی فون سیٹ پر کسی ہاتھہ نامی ملازمہ سے 2 افراد کا کھانا لانے کو کہا۔ ذرا دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ کھانے کی ٹرے اٹھائے وہاں آئی۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ میں نے اور سونی نے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم بیٹھے ہی تھے کہ اچانک باہر کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ صاحب لوگ آ گئے تھے۔ دیکھ شوکے، میں نہ کہتی تھی اللہ ہماری دعا سن لے گا، ہمیں یہاں ضرور کام مل جائے گا۔ سونی نے معصومانہ خوشی سے کہا تو میں بولا، مگر میں تجھے کام نہیں کرنے دوں گا، اب یہ دعا کر کے ہمیں سر چھپانے کے لیے ادھر ہی کہیں چھت بھی نصیب ہو جائے۔ ہاں انشاءاللہ، میں نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی
کہ اچانک وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ہاں بھائی، روٹی کھا لی تم نے؟ جی ہاں، بڑی مہربانی جی آپ کی، میں نے خوشی سے کہا۔ صاحب آ گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد، تو میں ان سے ملواتا ہوں، وہ بولا، اور میں نے جی اچھا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جی نوکری ملنے کے بعد ہمیں یہاں سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے گا نا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ ہاں ہاں، نوکری ملنے کے بعد ماجد کا کوارٹر خالی ہو جائے گا، تم دونوں وہیں رہنا۔ بہت بہت مہربانی جی، شکریہ، میں اس سے احسان مند ہونے والے لہجے میں خوشی سے بولا۔ اس کا نام شاہ مراد تھا اور وہ یہاں کا پرانا نمک خوار اور خدمتگار تھا۔ پھر دوبارہ خاصی دیر بعد اس نے دوبارہ انٹر کام پر اندر رابطہ کر کے ہمیں اندر لانے کا پوچھا اور پھر جی اچھا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چلو بھائی آؤ تم دونوں میرے ساتھ، وہ بولا، پھر اپنے ساتھ ملازم ماجد عرف ماجد سے بولا، چلو اے ماجد تو بھی ساتھ چل اندر، ایک ہی بار تو بھی بات کر لے صاحب سے، چلا۔ پھر ہم سب بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ ہم ایک وسیع و عریض اور چکنے فرش پر چلتے ہوئے بنگلے کے اندر داخل ہو گئے، پھر ایک بڑے سے خوبصورت اور سجے سجائے کمرے میں آ گئے۔ ضرورت کی ہر بیش قیمت اور جدید اشیاء سے مزین اس کمرے کی شان و شوکت نے میری نظریں خیرہ کر دی تھیں۔ ہم دبیس قالین پر چلتے ہوئے جوتے اتار کر ایک صوفے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ادھر صوفے پر ایک سوٹیڈ بوٹیڈ شخص براجمان تھا۔ اس کی عمر 50 سے کسی طور کم نہ تھی۔ اس کے ہمراہ ایک 22 سالہ زرق برق لباس پہنے ایک لڑکی بڑے کروفر کے ساتھ بیٹھی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسی شہری لڑکی کو ہونا چاہیے تھا، مگر میری سونی سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے جھٹ سے صاحب کو سلام کیا۔ انہوں نے سر کے خفیف اشارے پر اکتفا کیا۔ پھر ساجد نامی شخص سے بولا، یہی ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں تم بتا رہے تھے؟ ہاں جی یہی ہے وہ، ساجد بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام شوکت حسین ہے۔ گاؤں میں کیا کرتے تھے؟ جی وہ چودھری کی زمینوں کی رکھوالی کرتا تھا، ٹریکٹر چلایا کرتا تھا۔ پھر اپنے مالک کو چھوڑ کر شہر کیوں آ گئے؟ وہ جی بس ویسے ہی گاؤں سے دل کھٹا ہو گیا تھا میرا۔ چودھری کے اوباش بیٹوں نے میری زنانی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے دانستہ درو کوئی سے کام لیا۔ اچھا، میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ ہاں جی کیوں نہیں، ویسے تو سب کی محافظ اللہ پاک کی ذاتی ہوتی ہے، اس پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھلا ایک معمولی انسان دوسرے کا محافظ کیسے بن سکتا ہے؟ میرے ساتھ کھڑے ساجد نے مجھے ہلکی سی کوہنی ماری اور سرگوشی میں ڈپٹ کر کہا، اوئے بے وقوف، یہ کیا بول رہا ہے؟ میں ذرا گڑبڑا سا گیا، مگر میں نے دیکھا کہ صاحب کے چہرے پر میری صاف گوئی پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، تم واقعی درست کہتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اوہ ہو قمرالدین، تم اس اجٹ پینڈو کو اپنا باڈی گارڈ بناؤ گے؟ ڈیم فول، یہ تو بے وقوف لگتا ہے۔ وہ زرق برق لباس والی لڑکی خاصی بے تکلفی سے صاحب سے کہہ رہی تھی اور میں اس کے طرز مخاطب پر بری طرح چونک پڑا۔ ان دونوں کو میں باپ بیٹی سمجھ رہا تھا، مگر مجھے کچھ اور ہی لگ رہا تھا، اور جو بھی لگ رہا تھا وہ میرے لیے باعث عجب و تعجب بھی تھا۔ تم خاموش رہو زرینہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، قمرالدین نامی اس بھلے مانا صاحب نے اسے جھڑک دیا اور وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ پھر وہ صاحب ساجد سے تہکمانہ لہجے میں بولے، اوئے ساجد، تو ان دونوں کو سرونٹ کوارٹر دکھا دے اور آج ہی سے اسے سب کام سکھا دے۔ جی بہت بہتر، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اتنے میں ماجد نے قمر صاحب سے کہا، صاحب جی اب تو مجھے چھٹی مل جانی چاہیے، وہاں گاؤں میں میری بیبے جی اور چھوٹی بہن کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں تم اپنا حساب کتاب کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد ساجد عرف ساجد مجھے کمرے اور مختصر سے صحن والے تنگ و تاریک کوارٹر میں لے آیا۔ چل بھائی تیرا کام تو ہو گیا، میں دوبارہ آتا ہوں، تجھے کام سمجھا دوں گا، ساجد نے کہا اور چلا گیا۔ کوارٹر جیسا بھی تھا ہم دونوں کے لیے کافی تھا۔ ذرا ہی دیر میں سہنی برقع اتار کر گھریلو عورت کی طرح اسے چمکانے میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد مجھے کام وغیرہ سمجھانے کے لیے آ گیا۔ کوارٹر بنگلے کے عقبی حصے میں تھا۔ میں خوشی خوشی ساجد کے ساتھ کیبن روم میں آ گیا۔ یہاں اس نے مجھے ایک چست سا پتلون نما لباس دیا، یہ محافظوں والی مخصوص وردی تھی۔ پھر اس نے مجھے LG کے کارتوس والی ایک بندوق اور پٹی دے دی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، اوئے دیکھ صاحب بہت اچھا آدمی ہے، اگر تیرے کام سے وہ خوش ہو گئے تو سمجھ تیرے پو 12 ہو جائیں گے۔ ہاں جی میں بھی خوب دل لگا کر اپنا کام کروں گا، صاحب کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں نے فدویانہ لہجے میں مستعدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو اپنے کوارٹر جا اور شام ٹھیک 6 بجے صاحب کے پاس آ جانا، اس نے کہا اور میں جی اچھا کہہ کر واپس کوارٹر میں آ گیا۔ سونی مجھے اپنے محافظ والی پتلون بشرٹ میں دیکھ کر حیرت آمیز خوشی سے بولی، وارے شوکے تو بالکل شہری بابو بن گیا، اچھا لگ رہا ہوں نا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل سونا شہزادہ لگ رہا ہے، وہ بولی۔ صاحب تجھے کتنی تنخواہ دیں گے؟
ظاہر ہے اتنے بڑے بنگلے کے مالک ہیں صاحب، تنخواہ بھی اچھی خاصی دیں گے۔ ویسے میں نے پوچھا نہیں ہے ابھی، شاید خود ہی بتا دیں۔ پھر ساجھے کی ہدایت کے مطابق میں ٹھیک 6 بجے شام کو صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ سب سے پہلے زرینہ سے میری مدبھیڑ ہو گئی۔ ساجھے نے مجھے بتایا تھا کہ زرینہ بیگم قمر صاحب کی دوسری بیوی ہیں، پہلی کا انتقال ہو چکا تھا، اس میں سے کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر انہوں نے جانے کیوں اپنی بیٹی جتنی عمر کی لڑکی یعنی زرینہ سے شادی کر لی تھی، اور اس کو بھی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ان کی دوسری شادی کو پورے 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا۔ بہرحال زرینہ بیگم نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ جواب دیے بغیر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں کھڑا رہا، اتنے میں قمر صاحب برآمد ہوئے۔ انہوں نے ایک طائرانہ سی نظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے جھٹ سے اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جا کر سلام کر دیا۔ وہ نئے سوٹ پتلون میں خاصے وجیح نظر آ رہے تھے، ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ وہ شاید کہیں جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا تھا، شاید گاڑی کی چابیاں تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، وہ مجھ سے بولے، اور پھر میں بادب ان کے عقب میں چلتا ہوا باہر کھڑی ان کی شاندار کار کے قریب آ گیا۔ وہ خود ہی کار چلا رہے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اس میں برا جمان ہو گئے۔ میں بھی عقبی سیٹ کا دروازہ کھول کر بندوق سنبھالے بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ تمہیں گاڑی وغیرہ بھی چلانی آتی ہے نا؟ اچانک انہوں نے کار سڑک کی طرف موڑتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں جی بالکل، میں چلا لیتا ہوں گاڑی، میں نے فوراً مدبان انداز میں جواب دیا۔ گڈ، وہ بولے، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ وہ جی شوکت حسین، میں نے جلدی سے اپنا نام بتایا۔ ہاں بھائی شوکت حسین، تم مجھے ایک وفادار اور قابل اعتماد آدمی نظر آتے ہو، انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں بولا، میں انشاءاللہ آپ کے اس اعتبار کی لاج ضرور رکھوں گا۔ گڈ، وہ بولے۔ پھر اس کے بعد وہ کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک پرتکلف پارٹی کی میزبانی کی اور رات گئے ہم واپس گھر لوٹے۔ یوں اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں صبح سویرے ان کی کار میں بیٹھ کر ان کے شاندار دفتر جاتا۔ وہ بہت بڑا کاروبار کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے اندازہ ہونے لگا ان کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ ساتھ ہی میں نے ایک بات یہ بھی محسوس کی تھی کہ وہ اپنی بیوی زرینہ بیگم سے ناخوش تھے۔ مجھے ان میاں بیوی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ قمر صاحب مجھ پر غیر معمولی بھروسہ کرنے لگے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس دن ہوا۔ میں حسب معمول قمر صاحب کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ اس روز قمر صاحب معمول سے ذرا جلدی گھر لوٹ رہے تھے۔ وقت یہی کوئی سپہر 3 بجے کا ہوگا، ورنہ تو وہ شام 7 بجے اور کبھی 10 بجے بھی لوٹتے۔ بہرحال گھر لوٹے تو صاحب نے مجھے 1 گھنٹے بعد ملنے کو کہا۔ میں یہی سمجھا شاید انہوں نے کسی تقریب وغیرہ میں جانا ہوگا۔ بہرحال میں کھانا وغیرہ کھا کر کیلولہ کرنے لیٹا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے وہاں غیر معمولی سناٹے کا احساس ہوا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ بیگم صاحب کہیں گئی ہوئی ہیں۔ قمر صاحب وہیں صوفے پر براجمان تھے اور فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بات ختم کر کے صوفے پر براجمان ہوئے اور پھر مجھے بھی اپنے سامنے والے صوفے پر براجمان ہونے کو کہا، مگر میں نے کہا نہیں صاحب جی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بیٹھو، میں جو کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس بار تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر میں ذرا جھکتے ہوئے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک میری نظر ان کے عقب میں ایک بڑی سی کھڑکی کے آگے جھولتے ہوئے پردے پر پڑی۔ وہ مجھے تھوڑا سا ہلتا ہوا نظر آیا۔ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے اپنی بندوق سیدھی کر لی۔ سامنے بیٹھے قمر صاحب بری طرح چونکے۔ وہ سمجھے شاید میں نے ان پر بندوق تان لی ہے۔ تب میں نے پردے کے عقب میں سے ایک سیاہ نال جھانکتی ہوئی دیکھی۔ میں نے فوراً قمر صاحب والے صوفے پر چھلانگ لگا دی اور قمر صاحب سمیت الٹ گیا۔ کمرے میں گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ پردے کے پیچھے جو بھی چھپا ہوا تھا اس نے عقب سے در حقیقت قمر صاحب کے سر کا نشانہ لے کر فائر کیا تھا، مگر صوفہ الٹ جانے کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا تھا اور گولی انہیں لگنے کی بجائے میرے بائیں بازو کا گوشت چھید کرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میں نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پردے پر چھلانگ لگا دی اور بندوق کا ٹھوس دستہ جھانکتی ہوئی بندوق کی نال پر رسید کر دیا۔ مجھے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے پردے کے عقب سے ایک لہیم شہیم نقاب پوش شخص ابھرا۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ نتیجتاً میرے قدم لڑکھڑا گئے اور بندوق بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دبی اس قالین پر جا پڑی۔ لہیم شہیم شخص فوراً اپنے گرے ہوئے پستول کو اٹھانے کے لیے جھکا تو میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی اور زور سے اس کی پشت پر لات رسید کی۔ وہ ذرا پرے جا گرا، مگر اس دوران وہ بدبخت اپنا پستول اٹھا چکا تھا۔ اس نے فوراً مجھ پر فائر کھول دیا، مگر میں خطرہ محسوس کرتے ہی نیچے جھک گیا اور نیچے بیٹھے بیٹھے میں پھرکی کی طرح گھوما
اور اپنی دائیں لات اس کے دونوں ٹانگوں پر جڑ دی۔ اس کے قدم زمین سے اکھڑ کر وہ دھپ سے گرا، مگر اس نے پستول اپنی گرفت میں مضبوط کر رکھی تھی، اور اس نے جیسے ہی اس کا رخ میری طرف کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اب ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ اس کی ساری کوشش اپنے پستول کی بھیانک سیاہ نال کا رخ میرے چہرے کی طرف موڑنے کی تھی، جبکہ میں پستول اس سے جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں میں زور آزمائی جاری تھی۔ وہ بے شک لہیم شہیم اور توانا شخص تھا، مگر کم میں بھی نہ تھا۔ پھر ایک موقع پر نال کا رخ میرے چہرے کی طرف ہونے لگا۔ صرف ایک لمحے کی دیر تھی کہ اس نے لبلبی دبا دی۔ گولی چلی اور پھر مجھے گولی کی آتشین جھپک بالکل اپنی کنپٹی کے قریب ہی محسوس ہوئی تھی۔ میرے اندر اچانک جنونی طاقت دوڑ گئی، اور پھر میں نے اپنے سر کی ایک زوردار ٹکر اس کی نقاب میں چھپی ہوئی ناک پر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے کرہی انگیز چیخ خارج ہوتے ہی پستول پر اس کی گرفت نرم پڑ گئی، اور دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی کلائی کو زوردار جھٹکا دیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور لڑک گیا۔ اس کی نقاب خون سے بھر چکی تھی، مگر ہمت اس نے بھی نہیں ہاری تھی، اور نہ جانے کس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے اپنی ٹانگ سکیڑ کر گھٹنے کی ضرب میرے پیٹ پر جڑ دی۔ میں تکلیف سے کراہ کر رہ گیا۔ وہ بجلی کی طرح تڑپا اور میری دست برو سے نکلتا چلا گیا۔ اسی دوران میں گولیاں چلنے کی آواز سے ساجھا بھی دروازے پر نمودار ہو گیا، مگر وہ خونی نقاب پوش اسے دھکا دے کر باہر دوڑتا چلا گیا۔ میں اور ساجھا اس کے پیچھے لپکے، مگر وہ تو چھلاوے کی صورت چشمے زدن میں غائب ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر ہم واپس کمرے میں لوٹے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قمر صاحب صوفہ سیدھے کیے بڑے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس پر براجمان تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کی انگلیوں میں اب ایک سگار دبا ہوا تھا۔ ساجھے، اس بہادر لڑکے کی مرہم پٹی کرو جلدی، وہ گمبھیر لہجے میں ساجھے سے بولے۔ ساجھا جلدی سے ایک باکس اٹھائے دوبارہ نازل ہوا۔ یہ فرسٹ ایڈ باکس تھا، جس پر سرخ رنگ کا جمع والا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہیں میرے بازو کی مرہم پٹی کی۔ شکر تھا کہ گولی صرف بازو کا چھید کر کر نکل گئی تھی، ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میری مرہم پٹی کرنے کے بعد ساجھے نے درد کش گولیاں مجھے دی اور پانی کا گلاس تھما دیا۔ میں دونوں گولیاں گڑک گیا۔ تم جاؤ ساجھے، اچانک قمر صاحب نے اسے جانے کو کہا، اور ساجھا خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی تمہیں؟ ساجھے کے کمرے سے نکلتے ہی قمر صاحب نے نرم لہجے میں مجھ سے کہا۔ نہیں جی، یہ معمولی سا زخم ہے، میں اب ٹھیک ہوں، مگر صاحب ہمیں پولیس کو رپورٹ درج کرا دینا چاہیے ابھی اسی وقت۔ میں نے کہا تو ان کے چہرے پر اصرار بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں پہلے ہی اس کی رپورٹ کرا چکا ہوں، مگر ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا، وہ بولے، اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی صاحب میں سمجھا نہیں، کیا اس سے پہلے بھی آپ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے؟ ہاں، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے، وہ بدستور پراسرار لہجے میں بولے۔ کہ کون ہیں وہ لوگ صاحب جی؟ آپ انہیں پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا، اس طرح تو صاحب آپ کی جان کو خطرہ لاحق رہے گا۔ ان کے کلین شیو چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مجرم میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے، بس میں اسے کسی طرح رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھی، میں چپ رہا۔ وہ دوبارہ بولے، شوکت، مجھے تمہاری بہادری نے بہت متاثر کیا ہے۔ آج اپنی جان پر کھیل کر تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ تم پر بھروسہ کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولے، تمہیں ساری بات بتانا پڑے گی، لہٰذا غور سے سنو۔ مجھ پر اس سے پہلے 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مگر اللہ کے فضل سے میں بچتا رہا ہوں، اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ میری بیوی زرینہ ہے۔ مجھ پر حیرتوں کا ہمالیہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نہیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیگم صاحب بھلا آپ کی جان کیوں لینا چاہیں گی؟ میری بات غور سے سنتے رہو۔ جی صاحب جی، اس میں میری ہی غلطی ہے، مجھے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ شاید میں محبت سے ہی زرینہ کا دل جیت لوں گا، مگر اب مجھے اس تلخ حقیقت کا اندازہ ہونے لگا ہے کہ زرینہ نے محض مجھ سے دولت کی خاطر شادی کی تھی، اور اب وہ مجھے اپنے کسی گمنام عاشق کے ذریعے قتل کروا دینا چاہتی ہے تاکہ میری ساری دولت اس کے نام ہو جائے۔ میں اب ان کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے پرتشویش لہجے میں بولا، صاحب جی اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو فوراً ہی ایسی جان کی دشمن بیوی سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ ہاں، مگر میں چاہتا ہوں مجھے اس کا ٹھوس ثبوت مل جائے۔ کیا خبر کہ میرا خیال غلط ہو، اس لیے تم آئندہ محتاط رہنا اور کوشش کرنا کہ گمنام قاتل کو بھاگنے نہ دو۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں،
اس بات کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ تمہیں اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ زرینہ کی جاسوسی کرنا ہوگی، وہ کس سے ملتی ہے، کہاں جاتی ہے، مگر اس بات پر نگاہ رکھو گے کہ زرینہ کو یہ بات معلوم نہ ہو سکے۔ جی صاحب جی، میں سمجھ گیا آپ کی بات کا مطلب، میں نے کہا۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، تمہاری بہادری اور جانثاری کا تو میں انعام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ انمول ہے۔ یہ میری خوشی کی خاطر رکھ لو، اپنی صحت بناؤ۔ اور ہاں، تمہاری تنخواہ میں نے 15,000 مقرر کی ہے۔ میرا حیرت اور خوشی کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں صاحب جی، تم واقعی بھولے ہو، رکھ لو، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے۔ میں نے وہ نوٹ جیب میں رکھ لیے، پھر میں واپس کوارٹر آ گیا۔ سونی کا دہشت کے مارے برا حال تھا۔ میں اس کی سراسیمی حالت پر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کہ کیا ہوا سونی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ لپک کر مجھ سے چمٹ گئی۔ اس کا پورا وجود خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ وہ اندر، اس نے انگلی کے اشارے سے کمرے کی طرف مجھے متوجہ کرنا چاہا۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک اندر سے مجھے ان گنت کٹے ہوئے سر فضا میں معلق نظر آئے۔ ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان کری صورت کٹے ہوئے سروں کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے اور سرخ انگارہ آنکھوں میں مقناطیسی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب خوفناک کہے لگاتے ہوئے میرے قریب آنے لگے۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی بجائے صحن کے کونے میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور پوری قوت سے ان پر برسانے لگا۔ 2-3 سر پھٹ کر فرش پر گر پڑے اور چیخنے چلانے لگے۔ باقیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، ماں سوائے اس کے کہ وہ مجھے دہشت زدہ کرتے۔ میں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ پھر قریب ہی ڈری سہمی کھڑی سونی کی طرف لپکی۔ وہ چیخ مار کر باہر کی طرف بھاگی۔ میں ڈنڈا لیے سونی کے تعاقب میں جاتے کٹے ہوئے سروں کی طرف لپکا۔ پھر جیسے ہی سونی کوارٹر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، وہ تمام خوفناک شکلوں والے سر غائب ہوتے چلے گئے۔ میں نے سونی کو آواز دے کر واپس بلا لیا۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ ہم اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ فرش پر گرے وہ 2-3 کٹے ہوئے سر بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ ضرور اس مردود جگدیش کی شرارت ہوگی، میں نے دانت پیس کر کہا۔ شوقی یہ مردود شیطان آخر ہمارا پیچھا کب چھوڑے گا؟ سونی بیچاری تنگ آ کر بولی۔ بس اب اس کے تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، میں سونی کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ بات میں کس بھروسے پر کہہ رہا تھا۔ جگدیش کوئی معمولی جادوگر نہ تھا۔ وہ ہندوستان کے کالے جنگلوں کا ہی نہیں بلکہ پاتال کی منحوس گہرائیوں کا بھی بے تاج بادشاہ تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ میں اب چیلارام والے واقعے کے بعد سے خبیث جگدیش کی موت کے رات سے واقف ہو چکا تھا، مگر یہ کام بھی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات تھی۔ میرا ذہن اس جوڑ توڑ میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا کہ آخر اسے کس طرح جلتی سلگتی آگ میں جھونکا جائے۔ وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں تھا کہ اسے بآسانی اٹھا کر آگ کے جہنم میں جھونک دیا جاتا۔ اور پھر اب اوپر سے قمر صاحب کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ قمر صاحب نے اس واقعے کے بعد سے ایک انٹرکام میرے کوارٹر میں لگوا دیا تھا۔ ایک روز قمر صاحب نے اس پراسرار قاتل کو پکڑنے کا بڑا منصوبہ بنایا۔ پر صاحب جی، اس میں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے مسکرا کر بولے۔ جو شخص ہماری نظروں سے اوجھل رہ کر حملے کرے تو ایسے موذی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا ایک یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ چارے کے طور پر خود کو پیش کر دیا جائے۔ قمر صاحب کی ذو معنی گفتگو پر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ان کی بات میرے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ جو شخص ہماری نظروں سے اوجھل رہ کر حملے کرے تو ایسے موذی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ خود کو چارے کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ میں نے اچانک اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں بھی جگدیش کو جلتی آگ میں جھونکنے کے لیے یہی طریقہ اس مردود پر آزماؤں تو یقیناً وہ نابود ہو سکتا ہے۔ کیا سوچنے لگے؟ مجھے سوچوں میں غرق پا کر اچانک قمر صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ وہ نہیں جی، کچھ نہیں، میں جلدی سے بولا۔ بس تو پھر تم چوکس رہو، وہ بولے اور میں نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔